मैं आज की अपनी इस वीडियो में तमाम उम्मत मुस्लिमा के बाशऊर अफराद की तवज्जो चाहता हूँ। हम और आप सब ने जो हमारी आज की जनरेशन है अपनी आँखों से देख और सुन रहे हैं कि तमाम दुनियाए आलम पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो लोग खा किसी भी मसलक से, किसी भी मुल्क से, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपनी इक़्तिसादी, मुआशरती और कौमी तरक्कियों, फलाह बहबूद के हवाले से वो एक दौड़ में शामिल हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि जब हम अपनी तारीख़ पे नज़र दौड़ाते हैं तो 1400 साल से मुसलमान महज इक़्तिदार ही की खातिर एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा जंगें मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों के साथ नहीं लड़ी होंगी कि जिसने इक़्तिदार व इख्तियार के लिए मुसलमानों ने बाहम एक दूसरे के साथ खून-रेज़ी के हवाले से जंगें लड़ी, फसाद बर्पा हुए। आप मुस्लिम जो सलातीन हैं, बादशाह गुज़रे हैं, उनके हवाले से देखें, और जो दीगर गिरोह हैं, दीनी जमायतें हैं, जो तफ़रीक़े हैं, जो आपस में इख्तलाफात की बुनियाद पर जमायतें हैं, वो आपस में जिस कदर तनाज़ात का इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी जब हम देखते हैं तो एक शख्स दूसरे के जान का दुश्मन है, और तब हैरत की इंतहा नहीं रहती कि जब यही दुश्मनी और यही लोगों का एक दूसरे के साथ इख्तलाफ और कत्ल व खून-रेज़ी इस्लाम के नाम पर हो और दीन के नाम पर हो। और एक अहम नुक्ता मैं जिसकी तरफ आप सब हजरात की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब मुसलम क़ुव्वतें और मुस्लिम हुकूमतें, मुस्लिम लश्कर किसी गैर मुस्लिम के मुकाबले में भी आए हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, और अगर जसारत ना हो तो मैं अर्ज़ करूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके भी आपके ज़माने में भी एक वक्त ऐसा आया जंगे खंदक के दौरान कि जिन मदीने वालों से, गैर मुस्लिमों से, जो मदीने के एक शहरी थे, मिसा के मदीना का एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर कोई बाहर से दुश्मन हमला आवर होगा तो मदीने के रहने वाले, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो बाहम मिलकर बाहर से आने वाले दुश्मन और हमला आवर का मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर कोई मदीने का रहने वाला, जैसे यहूदी थे, नसारा या मुसलमान, ख़ुद से अगर किसी के ऊपर हमला करना चाहेंगे तो वो अपनी मदद आपके तहत ये कार्रवाई करेंगे, कर सकते हैं, किसी के साथ ऐलान जंग कर सकते हैं, तो वो ख़ुद ज़िम्मेदार। लेकिन जब मदीने के ऊपर, मदीने की रियासत पे अगर कोई हमला आवर होगा तो तमाम मदीने के लोग जो हैं वो मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन जंग खंदक के वक्त उन्होंने मदीने के जो यहूदी थे उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी का मुजाहरा किया। ये जंग खंदक के हवाले से बात है। और कुछ ऐसी जंगें भी थी, कुछ ऐसे सरिये थे, कुछ लड़ाइयाँ थी कि जहाँ मुसलमानों ने भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया, बल्कि इनफरादी तौर पर अगर बात की जाए तो बहुत से लोग हीलो हुज्जत के ज़रिए, बहानेबाजियों के ज़रिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जंग और ऐलान जंग के बाद भी, जो कि दिफाई जंग हुआ करती थी, लोग उससे कतराते थे और भागते थे। लेकिन अगर उसके बाद के दौर को हम देखें तो बहुत से मुसलमानों के दौर ऐसे आए कि जब मुसलमानों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावत की, आपस में जंगें हुई,
تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان چاہے کسی غیر مسلم سے جنگ کرتے ہوئے ہوں، صلیبی جنگوں میں دیکھیں بہت سارے مسلمانوں نے، ہندوستان پاکستان کی اگر مثال لی جائے تو یہاں پہ جیسا کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری ہوئی اس کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے، تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ جہاں اقتدار اور اختیار اور مفادات اور پیسے اور دولت کی بات ہوتی ہے تو ایک مسلمانوں ہی کے گروہ میں سے لوگ غداری کرتے چلے آتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں کہ ان کو بیرونی دشمنوں سے اس قدر خطرات نہیں ہوتے تھے جتنے اپنے اندرونی غداروں سے خطرات ہوتے تھے۔ جب مجموعی طور پر ہم اسلامی تاریخ کو اور اسلامی اختیار و اقتدار، بادشاہان کو، سلاطین کو اور مسلمانوں کے لشکروں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں برسر پیکار نظر آتی ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں۔ آج کا عالم بھی یہی ہے کہ آج ایک ملک، ایک قوم اور ایک ملت، ایک مذہب ہونے کے حوالے سے پاکستان جو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہیں۔ عوام کس حال میں ہے اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں، ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اور جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئیں، ایک دوسرے کو گراتے، ایک دوسرے کو پھنساتے، ایک دوسرے کو تشدد کا، انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا۔ اور پستہ کون ہے؟ عوام۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا۔ آج بھی کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں، خواہ آپ یورپی ممالک کو دیکھیں، آپ غیر مسلم جتنی بھی بڑی بڑی قوتیں ہیں، جرمنی کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، برطانیہ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، ایون یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان کو آپ دیکھیں تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس میں اور دیگر جو آج کے زمانے میں ترقی کے زینے ہیں وہ طے کرتی چلی جا رہی ہیں، اور اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نت نئے منصوبے، شہروں کی ترقی، لوگوں کا روزگار، معیار زندگی کو بلند کرنے کے طریقے، ان سب باتوں پر زور دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم کس حال میں ہیں کہ ایک دوسرے کے، اور پھر اپنی سیاسی مخالفت میں، اپنے سیاسی اختلافات کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کی جان تک کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور چاہے اس میں ملک کا کتنا نقصان ہو، ملک کے اداروں کا کتنا نقصان ہو، آج ہی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں باعزت جو ادارے تھے، جن کا دنیا میں ایک نام ہے، دنیا میں جن کے حوالے سے پاکستان کا ایک مقام بنتا ہے، ان اداروں کا کیا حال ہو گیا۔ یہ اس میں ہمارے سیاستدان، اور میں کیا کہوں، قابل افسوس یہ حقیقت ہے کہ بہت سی اسلامی جماعتیں، اسلامی گروہ اور علماء کرام، نامحاد ان کو علماء کرام کہا جانا چاہیے، وہ لوگ کس طرح ان کی زبان سے کبھی کسی غریب مسلمان کے بارے میں، کسی غریب شہری کے حقوق کے بارے میں، کسی تعلیم کے بارے میں، کسی معاشی ترقی کے حوالے سے، کسی ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو بیان نہیں ملتا۔ جب بھی آپ کو بیان ملتا ہے کرسی کا، اقتدار کا، حکومت کا، صدارت کا، سیٹوں کا، برتری کا، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے کا، یہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمارے ملک میں، اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ مسلمان چھوڑیں اس بات کو کہ ہم کس نہج پہ ہیں، ہمارے ہاں تعلیم کی شرح کس بات کہاں پہ ہے، ہماری معاشی سطح کہاں پہ ہے، اور ہمارا ایک عام انسان جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ جو باہر کی دنیا میں ہمارا امیج ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے جو باہر کی دنیا میں ہمارا امیج ہے، جو ہماری ایک ساکھ ہے، وہ کس قدر متاثر ہو رہی ہے، کس کو اس بات کی پرواہ ہے۔ آج کے زمانے میں، جدید ترین زمانے میں، جہاں دنیا سائنس و ٹیکنالوجی اور آسمانی رازوں کو حل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، ہمارے بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ یہ اسلام، یہ تعلیم اور یہ دنیا کے اسرار و رموز
جو اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے 1,24,000 انبیاء گرامی قدر کے حوالے سے اور 4 آسمانی کتابوں کے حوالے سے اور بالخصوص آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم کے نزول کے بعد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین کے آ جانے کے بعد اور دین کے مکمل ہو جانے کی سند کے ساتھ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تم پر تمہارا دین بھی مکمل کر دیا گیا اور نعمتیں بھی تمام کر دی گئیں. آج ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ آپ ملاؤں کو دیکھیں، آپ سیاسی بحثوں کو دیکھیں، آپ مذہبی بحثوں کو دیکھیں، آپ اخلاقی اور معاشی اقدار کو دیکھیں، آپ لوگوں کے باہم اخلاق کو دیکھیں. ہم میں سے ہر شخص دوسرے کی کردار کشی میں، دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے دوسرے کی جڑیں کاٹنے سے خاندانوں میں، برادریوں میں، محلوں میں اور اعلیٰ سطحی سیاسی اداروں میں یہ سب چیزیں آج ایک آفیسر گورنمنٹ کے حکم پہ، ایک حکومت کے حکم پہ عوام کے خلاف برسر پیکار ادارے نظر آتے ہیں، تو دوسری گورنمنٹ میں وہی ادارے جو ہیں وہ عوام کے خیر خواہ نظر آتے ہیں، عوام کے محافظ نظر آتے ہیں. تو یہ جو کنٹراڈکشن جو ہے ہمارے ہاں، ایک متنازعہ، ایک دوغلی اور ایک منافقت کی بنیاد پہ جو ہمارا معاشرہ اور جو ہماری آج کی جو سوچ ہے، اس سے ہم کیا درس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو کیا درس. آج تو اپنے اسلاف کے کارنامے بیان کرتے ہوئے، چاہے وہ پاکستان بننے کے حوالے سے جو پاکستان بنانے والے لیڈر تھے ان کے حوالے سے ہوں، یا ہمارے جو بزرگ مذہبی قائدین تھے ان کے حوالے سے ہوں، مذہبی اکابرین کے حوالے سے ہوں، اور وہ جو مسلمان شہنشاہ با انصاف لوگ تھے، جو صاحبان اقتدار تھے، وہ کہ جو حکومت کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود خود کو عدالتوں اور قاضیوں کے حضور پیش کرنے والے تھے، آج ان کی بات کرتے ہوئے خود شرمساری محسوس ہوتی ہے اور شرمندگی ہوتی ہے دنیا عالم کے سامنے کہ ہمارے اسلاف اور ہماری تاریخیں اور ہماری کتابیں اور ہمارے بعض ہمارے لیکچر کیا کہتے ہیں اور عملی طور پر ہمارا کردار اور آج ہماری جو صورتحال ہے وہ کیا ہے. آج کے دور میں حق اور باطل کا کیا معیار رہ گیا ہے؟ ایک انسان جو سچ بولتا ہے، وہ چاہے صحافی ہو، وہ زیر عتاب آتا ہے. جو سچ بولنے والا ایک عالم دین ہو، وہ زیر عتاب آتا ہے. حق بیان کرنا، حق کہنا، حق لکھنا اور حق کا کام کرنا کس قدر مشکل ہو گیا. کوئی جج ہو، وہ حق کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف تحریک شروع ہو جاتی ہے. کوئی اگر آرمی چیف ہے، ہماری پاکستان کے ادارے ہیں، آرمی ہے، اگر وہ کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. ہماری سرحدیں کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، ہماری جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے وہ کہاں ہے، ہماری جو یونیورسٹیوں میں تعلیم و تدریس کا معیار ہے وہ کہاں ہے، اسکولوں کا معیار ہے وہ کہاں ہے. لیکن ہم لوگ آج الجھ کر رہ گئے ہیں، صرف اور صرف اقتدار کی دوڑ میں، اقتدار کی جنگ میں. ادارے بدنام ہو رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ بدنام ہو رہی ہے اور اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. جو شخص بھی ہو، چاہے کوئی ایک قلمکار ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، مصور ہو، اداکار ہو، جج ہو، وکیل ہو، صحافی ہو یا کوئی عسکری نمائندہ، جو حق کی بات کرنا چاہتا ہے وہ زیر عتاب آ جاتا ہے، چاہے کوئی سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو. ہم کو اچھا انسان قبول ہی نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری نااہلی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم و فضل فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا کرم و فضل فرمائے اور ملک پاکستان کو موجودہ سیاسی بحران اور مشکلات کی جو صورتحال ایک بنی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ان متنازع مسائل سے، مشکلات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے اداروں کو، سربراہان اداروں کو، جو بھی ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں ان کو، ہم سب کو، جو مذہبی ہمارے اسکالرس ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو لیڈر ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو مفتی ہیں، جو مجتہدین ہیں اور جو بھی
صاحبان اختیار و اقتدار ہیں، ان سب کو نیکی کی اور اصلاح کی اور اپنے ملک و قوم کی، اپنی عوام کی صحیح اور حقیقی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اخلاص کے ساتھ جینے اور آگے بڑھنے کی، اور دیگر دنیا عالم کی قوموں کے ساتھ برابر علمی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ان کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا فرمائے اور اس کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا